अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो कानून है, जो कि एहतसाब के लिए मुल्क में जनरल मुशर्रफ के दौर में बनाया गया था और फिर इसका इतलाक़ 1985 से किया गया था, यानी 1999 में कानून बनाया गया और 1985 से इसका इतलाक़ किया गया। यानी जब जनरल मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने सोचा कि पिछली जितनी भी हुकूमतें थी, चाहे पीपल्स पार्टी और नून लीग, उस वक्त यही दो बड़ी जमातें थी, उनको काबू करने के लिए 1985 के बाद जब जब ये हुकूमत में रहे तो जो जो करप्शन के मामला थे, केसेस थे, उनके ऊपर मुकदमात बना के इनको काबू में रखा जाए, जगह में रखा जाए। तो उस कानून के अंदर 1999 के बाद भी तरामीम होती रही, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हुई और बाद में भी। मगर फिर अब जबकि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई और नून लीग की हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, तो इन्होंने भी एक तरामीम का एक सिलसिला शुरू कर दिया इसी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कानून में। क्योंकि शहबाज शरीफ हुकूमत के आने से पहले इमरान खान के दौर में जिस तरीके से नैब के कानून का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजों ने भी अपने फ़ैसलों में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और नैब को एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग यानी सियासी इंजीनियरिंग का टूल करार दिया और इसे सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का एक ज़रिया भी करार दिया। और ये भी हकीकत थी कि नैब के जो सरबराह थे, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो चेयरमैन थे और अभी वो फारग हुए हैं, उन्होंने भी एक सियासी आलाकार बन के नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम दूसरे सियासतदानों के ख़िलाफ़ बड़ी तादाद में मुकदमात बनाए, लोगों को गिरफ़्तार किया, जेलों में डाला और फिर उनकी ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट तक लेने के लिए आना पड़ा। तो इन तमाम सूरत हाल में जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने बहुत सारे कवानीन में, नैब के कवानीन में तब्दीली की, क्योंकि नैब के कवानीन का शिकार बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेट और सरकारी अफसरान भी हो रहे थे। और यहाँ तक बात हो रही थी कि नैब के कवानीन की वजह से ब्यूरोक्रेट्स ने, सरकारी अफसरों ने फ़ैसले करना छोड़ दिए हैं, कोई भी फ़ाइल के ऊपर दस्तखत नहीं करता, बड़े बड़े मंसूबे ताख़ीर का शिकार हो रहे थे और इन्वेस्टमेंट भी मुतासर हो रही थी। तो इस वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आके वो तमाम तब्दीलियाँ की कि जिन तब्दीलियों से किसी हद तक न सिर्फ ये कि नून लीग को या पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिल सकता था, बल्कि ब्यूरोक्रेसी को भी एक एतमाद वापस उनका एतमाद बहाल किया जा सकता था। तो ये जो तरामीम है, इसमें एसेट बियॉन्ड मीन यानी आमदन से ज़ायद असासों का जो इल्ज़ाम है उसकी नौइयत क्या होगी, और फिर ज़मानत के हवाले से, फिर गिरफ़्तारी के अख्तियारात के हवाले से, फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और एविडेंस के हवाले से ये तमाम तरामीम जो की गई, तो इन तरामीम को जो शहबाज शरीफ हुकूमत ने की, तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। और इन तरामीम के ऊपर समाअत के लिए चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 3 रुकनी बेंच बनाया था। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। और आज इसकी तकरीबन चौथी समाअत थी। और आज की समाअत की सबसे ख़ास बात यह कि 2 बड़े टॉप के वकील जो हैं वो आमने सामने आज आ गए। वो हैं जनाब ख्वाजा हारिस एडवोकेट और मखदूम अली ख़ान एडवोकेट। इन दोनों की बड़ी बात यह है कि ये दोनों वकला इससे पहले अब जिन लोगों के मुकदमे लड़ते रहे हैं, अब ये तकनीकी एतबार से उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हैं। यानी कि मखदूम अली ख़ान जो जनरल मुशर्रफ के अटॉर्नी जनरल रहे तकरीबन 6-7 साल तक, और ख़ास तौर पे नून लीग को निशाना बनाते रहे जनरल मुशर्रफ के दौर में, कानूनी और आइनी एतबार से जनरल मुशर्रफ का दिफा करके, आज मखदूम अली ख़ान एडवोकेट नून लीग की तरफ से इन नैब की तरामीम का दिफा कर रहे थे। और दूसरी तरफ ख्वाजा हारिस जो नून लीग के वकील थे और पनामा केस में नून लीग का भरपूर उन्होंने दिफा किया, आज वो इमरान खान की तरफ से खड़े होकर इन नैब की तरामीम को चैलेंज कर रहे थे। तो ये एक रोल रिवर्सल हुआ है इन वकला का। और वैसे भी इन दोनों में ख़ास कदर जो मुश्तरक है वो ये है कि दोनों टेलीविज़न कैमरास के सामने तकरीबन बिल्कुल नहीं आते, और इसी वजह से उनके माजी के कोई ऐसे वीडियो क्लिप्स नहीं हैं जो उनको चला के दिखाए जाए और बताया जाए कि कैसे ख्वाजा हारिस जो आज नैब के कवानीन में तरामीम की मुखालफत कर रहे हैं, वो किस तरीके से नवाज़ शरीफ के केसेस लड़ते रहे और नैब के इन्हीं कवानीन के ख़िलाफ़ दलाइल देते रहे कि जिन कवानीन को आज वो चैलेंज कर रहे हैं। इसी तरह मखदूम अली ख़ान के भी कोई वीडियो क्लिप्स होते तो उनको बताया जाता कि जनरल मुशर्रफ के दौर में वो क्या क्या करते रहे हैं। और आज
وہ کس طریقے سے نون لیگ کا دفاع کر رہے ہیں۔ بہرحال آنے والے بڑے دلچسپ ہو سکتے ہیں کیونکہ دونوں ٹاپ کے لائرز ہیں، اور آج اس کی ہمیں کچھ جھلکی دیکھنے کو بھی ملی۔ خواجہ حارث نے آج جو مختصر دلائل دیے اس کے دوران ایک اور اہم جو پیش رفت ہوئی، جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو نیب کا ادارہ ہے، نیب کے ادارے نے بھی اس عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے اس کی مخالفت کرنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف حکومت نے جو نیب کے قوانین میں ترمیم کی ہے ان ترامیم کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ نیب کے جو نئے چیئرمین ہیں آفتاب سلطان، وہ اب انہوں نے جو اختیار ہے اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قوانین جیسے بھی تھے، مگر جو سابق چیئرمین تھے نیب کے، جو گزشتہ چیئرمین تھے جاوید اقبال، اس حوالے سے ان کا اپنا بھی ایک سوچ تھی، ایک کردار تھا جو کہ بہت متنازع رہا ہے، جس کی وجہ سے قانون کے ناجائز استعمال کے الزامات بھی ان پہ لگتے رہے ہیں۔ تو آج کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں آج کی کیس کی سماعت کی، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے تو خواجہ حارث ایڈوکیٹ نے، جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہو رہے، انہوں نے کہا کہ حکومت نے 2 دن پہلے مزید ترامیم کر دی ہیں، اور جو ترامیم ہیں ان ترامیم کے اندر بھی مزید ترامیم کر دی ہیں۔ تو جس پہ چیف جسٹس عمر تا بندیال نے پوچھا کہ اگر آپ نے ان نئی ترامیم جو 2 دن پہلے ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی مزید درخواست نہیں دی تو پھر اس کیس کو آپ آگے لے کے کیسے چلیں گے؟ جس پہ خواجہ حارث نے کہا کہ میں تو صرف عدالت کی معلومات کے لیے یہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ ابھی ان ترامیم پہ عدالت میں بحث جاری تھی کہ مزید ترامیم نیب کے قانون میں ہو چکی ہیں، اور بعد میں پھر میں اس حوالے سے بھی تفصیلی درخواست دوں گا۔ جس پہ طے یہی ہوا کہ فی الحال آپ دلائل کا آغاز کریں باقاعدہ طور پہ، تو پھر اس کے بعد تفصیلی بحث بھی جو نئی ترامیم ہیں ان پہ بھی کر لیں گے۔ مگر اسی سوال جواب کے دوران جسٹس جو منصور علی، جو ایڈوکیٹ منصور علی خان ہیں، جو کہ نواز شریف اور جو شہباز شریف کی حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی ایک مختصر تحریری بیان جمع کراؤں گا، مگر وہ تحریری بیان بھی نئی جو ترامیم آئی ہیں 2 دن پہلے ان کے بارے میں نہیں ہوگا۔ تو اور ویسے بھی جو ترامیم ہیں ان کو تو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے کہ قانون بنائے اور ترامیم کرے۔ اور ویسے بھی جو نئی ترامیم آئی ہیں وہ ابھی قانون نہیں بنی، وہ صرف ایک بل ہے، اور ابھی ان پہ صدر نے دستخط بھی نہیں کیے۔ ہو سکتا ہے صدر 10 دن تک ان کو اپنے پاس رکھیں اور ان پہ کوئی اعتراضات لگائیں، وہ واپس پارلیمنٹ میں آئے گی، پھر پارلیمنٹ نے اگر اس میں مزید ترامیم کرنی ہوگی تو کر دیں گے۔ تو اس لیے میں بالکل جو ہے نئی ترامیم کے اوپر بات نہیں کروں گا، میں صرف جو ہے اس قانون پہ بات کروں گا جو ترامیم قانون کا حصہ بن چکی ہیں، جبکہ یہ جو نئی ترامیم 2 دن پہلے کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ابھی صرف بل ہیں اور اس پہ ابھی صدر کے دستخط نہیں ہوئے۔ جس پہ جسٹس اعجاز الحسن جو مائل بکرم نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے، اور تھرو آؤٹ ان کی باتوں سے واضح لگ رہا ہے کہ وہ ان ترامیم کو نہیں چھوڑیں گے، ہو سکتا ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نئی ترامیم 2 دن پہلے آئی ہیں یہ بھی اوور لیپ کر رہی ہیں، یعنی یہ بھی انہی ترامیم کا حصہ بنا دی گئی ہیں جو آلریڈی قانون بن چکی ہیں، تو یہ ایک اوور لیپ تو ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ایڈوکیٹ مختوم علی خان نے کہا کہ اگر یہ اوور لیپ کر بھی رہی ہیں تو میرا موقف یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ نے جو ہے ابھی بھی اس پہ غور کرنا ہے، کیونکہ ادھر ہم صدر کے پاس جائیں گی، صدر نے اگر تحفظات کا اظہار کیا تو پھر پارلیمنٹ میں آنا ہے، تو اس لیے ان نئی ترامیم جو 2 دن پہلے آئی ہیں ان پہ بحث نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ بڑے تسلسل سے یہ بار بار جو ہے خواجہ حارث ایڈوکیٹ جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں ان کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ یہ قانون بنانا پارلیمنٹ کا اختیار ہے، یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے اور اس کے اندر عدالتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی دفعہ اگر یہ جو نئی ترمیم آئی ہے 2 دن پہلے، جب یہ بھی قانون بن جائے گی تو ہم ایک ہی دفعہ سماعت کر لیں گے، مگر ایڈوکیٹ خواجہ حارث نے کہا کہ، اور جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے یہ جو نئی ترمیم آئی ہیں ان میں بھی ترمیم ہو جائیں یا پہلے والے قانون میں بھی کوئی چینجز آ جائیں تو پھر ہم ایک ہی دفعہ سن لیتے ہیں، مگر ایڈوکیٹ مختوم علی خان نے ایڈوکیٹ خواجہ حارث نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ابھی اس پہ بات کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ پہلے ہی جو ہیں اپنے دلائل دے چکے ہیں اور اگر کوئی ٹھوس چیز ہے تو وہ آج ہمیں بتا دیں، ہم کوئی جلد بازی میں عدالت کا فیصلہ جو ہے کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو
پھر چیف جسٹس عمر تا بندیال نے پوچھا کوئی نیب کا وکیل ہے، کیا نیب کا جو وکیل ہے یا نیب کا ادارہ جو ہے وہ ان جو شہباز شریف حکومت نے ترامیم کی ہیں اور وہ قانون کا حصہ بن چکی ہیں، کیا وہ ان کی مخالفت کر رہا ہے یا ان کی حمایت کر رہا ہے؟ جس پہ نیب کے بھی وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے نیب کے ایک وکیل نے کہا کہ جی ہم ان ترامیم کی حمایت کرتے ہیں، ہم ان کا دفاع کریں گے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ پراسیکیوٹر جنرل نیب کو بھی یہاں پہ موجود ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس عمر تا بندیال نے کہا کہ جو پراسیکیوٹر جنرل نیب ہیں ان کو کہیں کہ تحریری طور پہ اپنا موقف پیش کریں اور پہلے ہمیں ایک مختصر سا فریم ورک دے دیا جائے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ 2 گراؤنڈ پہ ہم نے نیب کی ترامیم کو چیلنج کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کانسٹیٹیوشن کے جو سیلین فیچرز ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کا جو مینڈیٹ ہے جو کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ایک پارلیمانی فارم ہوگی بلینڈڈ ود اسلامک پروویژن، اسلامی جو شکیں ہیں وہ اور پارلیمانی فارم، اس کو کوئی تبدیلی نہیں لا جا سکتی۔ اور دوسرا جو ان کے گراؤنڈ ہے وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی۔ تو ان 2 گراؤنڈز پہ خواجہ حارث نے کہا کہ میں نے ان ترامیم کو چیلنج کیا ہے۔ چیف جسٹس عمر تا بندیال نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے، جو پارلیمانی نظام حکومت ہوتا ہے، وہ احتساب کی روح ہوتی ہے اور احتساب اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کہا کہ یہاں پہ 2 بڑے معاملات ہیں کہ پہلی بات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کا جو ایک سیلین فیچر ہوتے ہیں، بنیادی جو ڈھانچہ ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ اگر یہ ترامیم پاس ہو گئی تو جتنے پرانے کیسز ہیں نیب کی عدالت کے سامنے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے اور عدالتیں ان تمام کرپشن کے ریفرنسز کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گی۔ تو اس پہ جسٹس خواجہ حارث نے پھر چیف جسٹس منصور علی شاہ نے یہ پوچھا کہ اگر لیٹ سے کہ پارلیمنٹ نیب کے قانون کو ہی ختم کر دیتی ہے، ریپیل کر دیتی ہے، تو کیا آپ پھر بھی سپریم کورٹ میں آئیں گے اور کہیں گے نیب کا قانون ختم ہونا چاہیے؟ جس پہ خواجہ حارث نے کہا کہ یس، سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی ایسے فیصلے دیے ہیں اور ہر ریفرنس جو ہے جو بھی اب عدالت میں پینڈنگ ہے، اگر یہ ترامیم جو ہیں یہ برقرار رہتی ہیں تو پھر تمام ریفرنسز جو ہیں ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پہ چیف جسٹس عمر تا بندیال نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آمدن سے زائد اثاثوں کا جو الزام ہے وہ بہت ہی کروشل ہے احتساب کے عمل کے لیے، تو اس کی ڈیفینیشن میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ پہلے جس پہ الزام لگتا تھا وہ ثابت کرتا تھا کہ میرے اثاثے کیوں زیادہ ہیں اور کہاں سے ہیں، مگر اب اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ بہت سے ایسے مگر ساتھ ہی چیف جسٹس عمر تا بندیال نے کہا کہ بہت سے ایسے ریفرنسز ہیں جہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے الزامات لگا کے ان کو کئی ماہ جیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ جو ایک چیز نظر آ رہی ہے بالکل ویسی جیسے انسداد دہشت گردی کے قانون کا غلط استعمال کیا گیا، عام قتل کے مقدموں میں بھی دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی، ضمانتوں سے محروم رکھا گیا ملزموں کو جو ان کا حق تھا۔ اس طرح غیر ضروری چھوٹے چھوٹے مقدمات کو بھی جو ہے ان کو بھی باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بظاہر جو شہباز حکومت جو ترامیم کر دی ہے، لگتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مقدمات ہیں ان کا بوجھ کم کرنے کے لیے ترامیم کی گئی ہیں کہ صرف بڑے مقدمات جو ہیں ان کو سنا جائے، کیونکہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ایک اچھی گورننس جو ہے وہ بھی ایک بنیادی حق ہے۔ جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر بیوروکریسی پہ یہ دباؤ ہوگا کہ ان کے فیصلوں پہ ان پہ مقدمے بن جائیں گے تو پھر کوئی بیوروکریٹ جو ہے وہ نیا آئیڈیا نہیں دے گا، کوئی انوویشن نہیں ہوگی، کوئی تنوع نہیں ہوگا، اور یہاں پہ تو ایسے بیوروکریٹ کے خلاف بھی مقدمے بن گئے جنہوں نے خود ذاتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا، تو اس لیے بیوروکریٹ نے فیصلہ کرنے چھوڑ دیے تھے اور کوئی بھی فیصلہ نہیں کر رہا تھا، تو اس لیے یہ نیب کے اندر ترامیم جو ہے یہ بھی بظاہر ضروری تھی۔ تو جس پہ خواجہ حارث نے کہا کہ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ترامیم آئی ہیں ان کی وجہ سے تمام پرانے مقدمات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ 99 میں جو ہے وہ 1985 کی بیک ڈیٹ رکھی گئی تھی کہ وہاں سے مقدمات کی تفتیش ہو سکتی ہے، اور اب دوبارہ 1985 کی بیک ڈیٹ رکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے 1985 سے اب تک جتنے مقدمات طے ہوئے ہیں، جیلیں ہوئیں، سزائیں ہوئیں اور جو جرمانے ہوئے وہ سب ریورس کرنے پڑ جائیں گے۔ یہ جسٹس اعجاز الحسن کے خدشات تھے جو اس کا انہوں نے اظہار کیا۔ پھر جسٹس اعجاز الحسن نے یہ بھی کہا کہ کیا ذاتی مفاد کے لیے قانون سازی کی جا سکتی ہے؟ کیا جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اب خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے اس طرح کے قانون سازی کر سکتے ہیں؟ اور خاص طور پہ اس طرح کی ترامیم سے جب بڑی تعداد میں جو ہے لوگ فائدہ اٹھانے والے سامنے آ جائیں گے۔
خواجہ حارث نے کہا کہ یہ ترامیم جو ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے جو کرپشن کے مقدمات ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا صوابدید ہے، اور پارلیمنٹ میں عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بھی چیز آئین کی خلاف ورزی ہے تو پھر وہ پارلیمنٹ ہی اس کو دور کر سکتی ہے۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ورزی ہے، اب آپ اس سے بھی پیچھے جا رہے ہیں کہ یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی ہے۔ تو آپ کوئی ایک بات کریں جس پہ منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ میرے خیال میں یہ جو کچھ بھی ترامیم لائی گئی ہیں یہ آئین کے ایک فریم ورک کے اندر ہی لائی گئی ہیں۔ اس پہ جیسے اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں کوئی سیونگ کلاز نہیں ہے جو نئی ترامیم ہے، ان میں یہ نہیں لکھا گیا کہ ماضی کے مقدمات جو ہیں ان کو محفوظ کیا جائے گا، یا وہ ختم نہیں کیے جا سکیں گے، یا وہ سزائیں ریورس نہیں ہو سکیں گی، یا جرمانوں کے پیسے واپس نہیں ہوں گے، تو اس میں وہ سیونگ کلاز بھی نہیں ہے۔ چیف جسٹس امت بندیال نے کہا کہ جوڈیشری جو ہے چیف جسٹس امت بندیال نے کہا کہ جو کہ مالیاتی ذمہ داریاں ہیں پبلک سرونٹ کے اوپر، کیونکہ یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے کہ تو اس سے تو یوں لگتا ہے کہ ان ترامیم سے کہ شاید پھر اجازت کھلی چھٹی مل جائے گی بیوروکریٹس کو کہ وہ بددیانتی بھی کر سکتے ہیں اور آمدن سے زائد اثاثے بھی رکھ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آمدن سے زائد اثاثے جو ہیں وہ ایک بنیادی نقطہ ہے احتساب کے عمل کا۔ جیسے اعجاز الاحسن نے کہا کہ یہ جو ترامیم آئی ہیں بظاہر انہوں نے سچ کا راستہ روکا ہے، اور خاص طور پہ جو باہر سے جو ایویڈنس یا شہادتیں یا ثبوت آنا تھا اس کا راستہ بھی روکا ہے، اور اب باہر سے آنے والے ثبوت کو بھی براہ راست عدالت میں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ حالانکہ ترمیم میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی نہیں ہوگا، ترمیم میں یہ ہے کہ باہر سے آنے والا ثبوت بھی اس وقت قابل قبول ہوگا جب وہ ایک خاص معیار پہ پورا اترے گا۔ اور پھر جسٹس اعجاز الاحسن کو یہ بھی خدشہ تھا کہ یہ بڑے وائٹ کالر کرائم جو ہے بڑے سفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں، بینک ٹرانزیکشنز کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ بڑی بڑی رقوم ہوتی ہیں جو ایک بینک سے دوسرے بینک میں جاتی ہیں، تو اور یہ پھر باہر کے ممالک میں آف شور کمپنیوں میں چوری شدہ رقم جو ہے رکھ دی جاتی ہے، تو پھر باہر کے ثبوت اگر پاکستان لانے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی تو پھر کرپشن ثابت کیسے ہوگی؟ لوگ پیسے باہر رکھوانے شروع کر دیں گے۔ جسٹس ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے کہا کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ پارلیمنٹ میں جائیں، پارلیمنٹ میں قانون کا بل پیش کریں، اور یہ کوئی عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ ہم ادھر کھڑے ہو کے قانون سازی کریں اور قانون بنائیں۔ اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اور وہاں پہ قانون میں ترمیم کے بل کے پیش کرنے چاہیے، اور یہ عدالت کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ کیا عدالت یہاں عدالت میں بیٹھ کے قانون سازی کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو کیا یہ اپوزیشن والے پارلیمنٹ میں جا کے بل نہیں موو کر سکتے؟ اس پہ جیسے اعجاز الاحسن نے پھر کہا کہ کیا جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے کسی قسم کا قانون پاس کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ اپنے حق میں اپنے مفاد میں نئے قانون پاس کرے گی۔ تو اور ساتھ ہی جیسے اعجاز الاحسن نے یاد کرایا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی بھی قانون یا اس میں کی گئی ترمیم جو ہے وہ آئین کے برخلاف ہے تو عدالت اس کا جائزہ لے سکتی ہے۔ اس پہ چیف جسٹس امت بندیال نے کہا کہ ہمارے پاس سو موٹو اختیار بھی ہیں، ہم لوگ کوئی ٹرائل نہیں کرتے ایسے معاملات کا۔ ماضی میں ہم نے سو موٹو اختیار جو استعمال کیا اس کے بدترین نتیجے نکلے، پھر انہوں نے ریکارڈنگ کیس کی مثال دی، وہ جو گولڈ مائن تھی بلوچستان میں، اس میں انٹرنیشنلی پاکستان پہ $6 ارب کا جرمانہ لگا تھا، بعد میں معاہدہ ہو گیا۔ تو ہمیں جو ہے بڑی احتیاط برتنی پڑے گی یہ سو موٹو کے اندر، ہم کوئی ایسے بڑے فیصلے نہیں کر سکتے جس کا ہمیں ویسا ہی نقصان ہو جیسے ریکارڈنگ میں ماضی میں فیصلے کیے گئے۔ یہ ریکارڈنگ کا فیصلہ افتخار محمد چودھری جو بڑے ہیرو تھے لائر موومنٹ کے، ان کی عدالت نے کیا تھا۔ پھر چیف جسٹس امت بندیال نے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی انٹرنیشنل بین الاقوامی ابلیگیشن بھی ہیں، ٹریٹیز بھی ہیں، اور اب جو ترامیم کی گئی ہیں اس میں بہت سارے جو شکے ہیں ان کو ڈیلیٹ بھی کیا گیا ہے۔ پلی بارگین جو پیسہ واپس کرنے سے جو جرم ختم کر دیا جاتا تھا اس میں بھی کچھ ترامیم کی گئی ہیں کہ پلی بارگین کے لیے جو وعدہ معاف گواہ بنائے جاتے تھے ان کی گواہی کی بھی اہمیت کو کم کیا گیا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں ہمیں، خواجہ حارث سے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ان سب سے فیئر ٹرائل کا جو بنیادی حق ہے آرٹیکل 10 کیا اس سے وہ متاثر ہوتا ہے یا نہیں؟ جس پہ خواجہ حارث نے کہا کہ بالکل وہ متاثر ہوتے ہیں۔ جس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا یہ کیا بات ہے کہ جو منتخب اراکین پارلیمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کر جائیں
اور پارلیمنٹ میں جائیں نہ، تو ایسا شخص جو منتخب پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر رہا ہے، وہ عدالت میں کیسے آ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون غلط ہے اور وہ قانون غلط ہے؟ وہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جا کے قانون میں ترامیم کرواتا؟ جس پہ خواجہ حارث نے کہا کہ یہ افراد کی بات نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کی بات ہے، کوئی بھی شخص پٹیشنر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور ویسے بھی اپوزیشن کے لوگوں نے واک آؤٹ یا بائیکاٹ نہیں کیا، انہوں نے استعفے دیے ہیں، اور جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ استعفوں کو قبول نہیں کر رہا۔ جس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آئینی طور پہ لوگوں نے اپوزیشن والوں کو ووٹ دیا ہے، اور آپ نے از خود ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے، لوگوں نے آپ کو پارلیمنٹ کے بائیکاٹ کے لیے تو نہیں بھیجا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ جو بالکل لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ دیا ہے، مگر پھر لوگوں نے ضمنی انتخاب میں بھی دوبارہ انہی پارٹی کو ووٹ دیا ہے، یعنی کہ باوجود تمام بائیکاٹ کرنے کے۔ جس پہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا پھر انہوں نے پارلیمنٹ چھوڑی کیوں ہے، وہ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں جاتے؟ اس پہ ایڈوکیٹ مختوم علی خان نے کہا کہ اگر اس طرح قوانین کو سپریم کورٹ اور عدالتوں میں چیلنج کرنا شروع ہو گیا تو پھر یہ بہت بڑا خطرہ ہو جائے گا، اور پھر جو ہے عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کردار ادا کرنے لگے گی، عدالت کو پارلیمنٹ میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ اور جو ایسٹ بیانڈ مینز کے جو آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ماضی کے فیصلے ہیں، جن میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائی کے لیے یہ الزام استعمال ہوتا ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، تو وہ بھی عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو ایڈوکیٹ مختوم علی خان نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پہلے پرانا نیب کا قانون تھا، کیا اس قانون کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ کرپشن کا جو انڈیکس تھا اس میں اس کی پوزیشن بہتر ہو گئی تھی؟ کیا ملک سے کرپشن ختم ہو گئی تھی؟ کیا 99 کے بعد جو مائلڈ کرپشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی نیب کے لا کے بعد، کہ اب ہم اس میں ترمیم بھی نہیں کر سکتے؟ کوئی بھی بیوروکریٹ کام نہیں کر رہا تھا، کوئی بھی بیوروکریٹ فائلوں پہ دستخط نہیں کر رہا تھا نیب کے پرانے قانون کی وجہ سے۔ جس پہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ یہ درست ہے کہ بہت سارے کیسز میں جو ہے یہ تاثر ملتا تھا کہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، پرسیکیوشن کی جا رہی ہے۔ ایڈوکیٹ مختوم علی خان نے کہا کہ پچھلی حکومت نے بھی جو ہے نیب کے قوانین میں ترامیم کرنے کی کوشش کی، پچھلی حکومت نے بھی۔ اور اب جو ایڈوکیٹ خواجہ حارث جو ہیں وہ عمران خان کی طرف سے آئے ہیں، اور وہ صدر کے اس خط کا جواب کا حوالہ دے رہے ہیں جو خط وزیر اعظم کو لکھا گیا تھا کہ یہ ترامیم ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ تو یہ خط جو ہے یہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے، تو عمران خان یہ خط کیسے عدالت میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اصولی طور پہ تو صدر نے جو اب خط لکھا ہے شہباز شریف کی ان ترامیم کے حوالے سے، تو ان میں ترامیم تو وہ ترامیم بھی شامل ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں بھی کی گئی تھی اور وہ پاس نہیں ہو سکی تھی اس وقت۔ تو اس پہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی ترامیم کو بھی چیلنج کر رہے ہوں۔ ایڈوکیٹ مختوم علی خان نے کہا کہ کچھ جو ترامیم ہیں وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی تھی، وہ اس کا قانون نہیں بن سکی تھی، اور اس دور میں وہ ترامیم دوبارہ اب نئی ترامیم کا حصہ بنا دی گئی ہیں۔ جس پہ جسٹس اعجاز الاحسن نے پھر کہا کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون پٹیشنر ہے اور کون اس کی لوکس اڈائی کیا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں۔ ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ تمام ترامیم جو ہیں وہ بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ اچھا ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے کہا کہ یہ ثابت کرنا ہوگا پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، کہ یہ جو ترامیم ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کے برخلاف ہیں۔ اور ایڈوکیٹ مختوم علی خان نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کے ماضی کے اور تمام فیصلے سپریم کورٹ کے سامنے رکھوں گا جس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جو نیب کا قانون ہے اس کا استعمال ماضی میں کیسے کیا گیا۔ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہیں، جو عوامی عہدیدار ہیں، ان سے توقع کی جاتی ہے کہ ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اچھی طرز حکمرانی کا مظاہرہ کریں، اور جہاں بھی جو بیوروکریٹ ہیں وہ جب بھی چاہیں اچھے فیصلے کرنے کی جب کوشش کریں تو وہ آزادی سے وہ اچھے فیصلے کر سکیں۔ تو اسی حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ان ترامیم کو لانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے۔ پھر آخر میں چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ ہم سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے اس کو شدید دھچکا لگا ہے، نقصان پہنچا ہے،
نیب کے اس قانون کی وجہ سے، یہ چیف جسٹس امتا بندیال نے کہا، اس قانون کے خوف کی وجہ سے سول سرونٹس نے فیصلے نہیں کیے اور فائلیں موو نہیں ہوتی تھیں، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی، کیونکہ جب سول سرونٹ فیصلے نہیں کرتے تھے بر وقت، تو انٹرنیشنل جو ہم امپورٹس کرواتے تھے یا دوسرے معاملات وہ ٹائم پہ پیمنٹس نہیں ہوتی تھی، تو جس کی وجہ سے آج ملک جو ہے وہ ایک بحران کا شکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تاخیر سے ہونے والے فیصلوں کی وجہ سے جو ہے اس کی ایک وجہ نیب کے قوانین بھی تھے۔ تو اب 19 تاریخ رکھی گئی ہیں، اور 19 تاریخ کو اب آئندہ جو ہے یہ سماعت دوبارہ شروع ہوگی، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایڈوکیٹ مخدوم علی خان جو کہ شہباز شریف حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ اب ایڈوکیٹ خواجہ حارث کا آمنا سامنا ان کا ہوگا، اور بہت سارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ بڑی دلچسپی سے ان دونوں پاکستان کے ٹاپ کے لائرز کو سننے کے لیے وہ بیتاب ہیں۔ متی اللہ جان، MJ ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔